अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात होती है कुछ मसाइल के हवाले से। आपके जो मसाइल हैं ना सिर्फ शहर कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो पैगामात आते हैं वो मसाइल के हवाले से होते हैं। ख़ास तौर पे एक आम आदमी के मसाइल महंगाई के हवाले से हों, सेहत सफाई के हवाले से हों, और शहर कराची की अगर बात की जाए तो मसाइल का एक गढ़ है, एक अंबार है। इतने सारे पैगामात मौसूल हुए, चाहे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हों या सड़कों की तामीर के हवाले से हो, पानी की सप्लाई के हवाले से हो। बेपनाह ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर देखने वाले चाहते ये हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और उन मसाइल को उजागर किया जाए। कोशिश हमारी यही होती है कि इस मुख्तसर वक्त में जितनी भी देर आपके साथ रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से। मसाइल इनको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी शायद इसको नहीं समझ पाता। बताने का मकसद ये होता है कि एक आम आदमी के फहम तक बात पहुंच जाए कि किस तरह ये सारे मामला चलाए जाते हैं, किस तरह पॉलिसी मेकिंग होती है और उसकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात रोनुमा होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करते हैं कि आपको वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहें। और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर मसाइल जिसके हवाले से बात होती है और ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से जो है बहुत सारे पैगामात मौजूद होते हैं। पिछली जो हमारी नशिस्त रही थी कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी ऐसे मामला थे या बातें थी जो सामने आई। बहुत सारे ऐसी अवामी थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त कन्फ्यूजन पाई जाती है, यकीनन वायरस अपनी जगह मौजूद है, ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके हवाले से जो इस वक्त गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस तरह इलाज के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से, तो कोशिश ये करते हैं कि उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करें और इसके ऊपर गुफ्तगू करें ताकि देखने वालों को ये समझ में आए कि ये मामला सारा है क्या। बहरहाल इसके हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं रूहानी मसाइल, उसके ऊपर जैसे हमने एक पिछली नशिस्त रखी थी उसमें बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई थी, बहुत सारी कॉल्स और पैगामात मौसूल हुए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो सेगमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन आज उसके ऊपर दोबारा से गुफ्तगू होगी। मसाइल रूहानी मसाइल हों चाहे सेहत के हवाले से हों, बड़ी ख़ास शख्सियत आज स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। गुजारिश है कि जब लाइव कॉल्स आप करें प्रोग्राम के अंदर तो कोशिश ये करें कि अपने मसले के हवाले से बात करें और मुख्तसर जामे बात करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। तो गुजारिश हमारी बस इतनी सी होती है कि जब भी आप टीवी के अंदर किसी भी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में नहीं किसी भी प्रोग्राम में बात करें, टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करें और टेलीफोन के ज़रिए जिससे आप बात करते हैं उससे आप हमसे बात कीजिए तो आपके मसाइल के हवाले से बात की जा सकेगी। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर मुबश्शिर आलम को, आज हमारे एक दफ़ा फिर मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए और बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे थे रूहानी मसाइल ख़ास तौर पर आपके लिए जो है बहुत सारे पैगामात आए। तो मैं चाहूँगा थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से भी किया जाए, थोड़ा सा लोगों के इल्म में ये बात आ जाए कि इतने सारे जो रूहानी मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्या इसकी वजह आपके ख्याल में हो सकती है? क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बदएहतियाती करते हैं। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी बदएहतियाती हमसे हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे रूहानी मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं? शुक्रिया यासर भाई। सबसे पहले तो हम उन जय्यद उलमा इकराम जी के हवाले से उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो 3 हफ्तों में जी 3 बड़े जय्यद आलिम जी हमारे दरमियान में नहीं रहे, बिल्कुल, जिसमें मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम हज़ारवी साहब, जी जनाब मुफ्ती मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, बिल्कुल नईम साहब, और बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान, जी बड़ी शख्सियत। जी मैं तो ये कहूँगा कि मुझ पे तो ख़ास जी उनकी नज़र करम रही और बड़ी दुआओं से नवाजा उन्होंने मुझे। जी हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी जी साहब का विसाल हुआ और एक और शख्सियत जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे जी असलम जिन्ना साहब का कल विसाल हुआ। तो अल्लाह ताला इन तमाम को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए पंजतन पाक के सदक़े में। और उल्मा का साया चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, उनका साया होना ज़रूरी है। और हम ये देख रहे हैं हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक के बाद एक उलमा इकराम जय्यद उलमा इकराम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और अलमिया ये है कि उनकी जगह पे कोई
اس انداز کے اس پائے کی کوئی اس حیثیت پائے کی شخصیت ہستیاں نہیں نہیں بالکل آ آپ نے پانی. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پہ رحم فرمائے. آمین الہی آمین. یاسر بھائی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ یقیناً جی ہم سے لرزشیں بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ پروگرام میں ہمیں یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ جب روح بیمار ہو جاتی ہے جی کثرت گناہ سے جی تو جسم بیمار ہونے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پہلے روح بیمار ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی روح کی ویلفیئر کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہم جسم کی ویلفیئر کرتے رہتے ہیں، تو جسم کی ویلفیئر ہونی چاہیے بالکل لیکن ٹھیک پہلے ہے. روح کی ہونی روح کی چاہیے. ضروری ہے. ٹھیک اور ہے. یہی وجہ تھی کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر خانقاہی نظام تھا جی اور وہاں لوگوں کی روحانی تربیت ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ذکر و اذکار کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، جی تصفیہ قلب کے ذریعے. بالکل یہ رجحان ہٹ گیا. ایسا ہی ہے. جو رشد و ہدایت کے سینٹر ہوتے تھے وہ خانقاہیاں ہوتی تھیں، ایسا ہی. درگاہیں ہوتی تھیں، خانقاہیں ہوتی تھیں، اولیاء اکرام صوفیان عظام کی وہ نشستیں ہوتی تھیں جس میں عام خاص کو ان میں تفریق نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہے بالکل ٹھیک اور ہے. اچھی گاڑی سے اترا ہے تو اس کو زیادہ رسپیکٹ دی جائے، بالکل ٹھیک اور ایک اگر بیچارہ مفلوک حال آیا ہے تو اس کو دور بٹھایا جائے. نہیں، ہے. بلکہ ہم اگر اسٹڈی کرتے ہیں ان اولیاء کی، اولیاء اکرام کی، جی مشائخان عظام کی، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے وقت، جی شہنشاہ سلطنت اس دور کے، جی جی وہ بھی باادب اسی انداز میں آگے بیٹھتے تھے جس طرح عوام الناس آگے بیٹھتے بالکل بالکل ان ٹھیک. خانقاہوں میں فیض حاصل کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی. بلکہ کچھ تو اتنے عقیدت میں آتے تھے کہ ننگے پا بغیر جوتوں کے آتے تھے. بالکل جتنا ادب تھا اتنی محبت بھی تھی، ایسا ہی. اتنی رحمت بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جتنا ادب جاتا گیا اتنی رحمت بھی ختم ہوتی بہت گئی اچھی بات ہے. ایسا ہی. اور اتنی محبتیں بھی ختم ہوتی گئیں. بالکل ٹھیک ہے. اب دور حاضر میں دیکھ لینا پوری دنیا میں ایک مرض کورونا، جی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ ہم بات ہو رہی ہیں، کرب و عالم کا وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ڈاکٹر حضرات، جو حکمران وقت، ہمارے پی ایم صاحب، جی وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھائی آپ ماسک لگائیں. آپ نکل جائیں ذرا مارکیٹ کے اندر، دیکھ لیں آپ روڈوں پہ کیا حال ہے، ایسا ہی. ماسک نہیں لگا رہے. دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، دیکھ رہے ہیں بالکل کہ ٹھیک کیا ہے. عالم ہو گیا. نقصانات ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھتے. سیکیور ہو جاتا ہے انسان. ایسا ہی. نہیں کر رہے ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ بے احتیاطی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور علاج سے بہتر ہوتا ہے پرہیز. جی یہ پرہیز میں بھی شامل ہے. ایسا ہی ہے. پرہیز میں ہی آتا ہے. ہے نا، بالکل ٹھیک پرہیز ہے. میں ہی آتا ہے، احتیاط میں آتا ہے. تو علاج سے بہتر ہے. جی یہی بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ احتیاط لازمی ہے. بالکل ٹھیک. اور اتنا خوف بھی میں مبتلا ہے. اقوام انسانیت جو ہے خوف میں بھی مبتلا ہے جی کہ کیا ہوگا. تو بھائی آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیں. جی بالکل ٹھیک. آپ بھی سیف رہیں گے، سیکیور رہیں گے، دوسرے بھی میں دوسرے بھی رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی رہیں گے. تو للہ آپ کو اپنے عزیزوں کی قسم، جس کو آپ چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. جن کو آپ چاہتے ہیں، للہ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ماسک لگائیں. جو ہدایات دی جا رہی ہیں ڈاکٹر حضرات کی طرف سے اور حکمران وقت کی طرف سے، تو اس کو اپنائیں. اس میں ہماری آپ کی سب کی بہتری ہے. بالکل. تو زندگی طویل ہو جائے گی. اور دوسری اپنے اندر عاجزی اپنائیں. یہ تمنگری اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ میں بالکل ٹھیک ہے. بلکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں شاہج و کلام میں کہ نوڑت، سندھی میں کہتے ہیں اس کو نوڑت، جی عاجزی کو، جی ان کے ساری عاجزی. نوڑت سب نماز، ہستی سب حرام. بالکل. یہ آپ کی عاجزی جو ہے نا، ان کے ساری، یہ سب عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نوڑت سب نماز، ہستی سب حرام. یہ میں، تکبر، یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابلیسی فعل ہے کہ میں، ایسا ہی ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ ضروری ہے کہ عاجزی اور انکساری پیدا کی جائے، اور خدا بندے سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ اپنے اندر عاجزی لے کر آؤ
اور پھر اس کے معاملات میں بہتری آتی ہے۔ اب سوال اس وقت یہی ہے کہ ہمارے معاملات، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم خیال نہیں رکھتے، بہت سارے چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے، جیسے اب تک کے نقصانات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، معاملات کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ماسک کی جیسے احتیاط کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی پابندی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نقصانات بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح روحانی مسائل کے حوالے سے بھی ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے، اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی کہ یقیناً یہی وہ جو بد احتیاطی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے، اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ پیغامات میں انہوں نے یہ بھی بھیجا کہ معاملات بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ مسائل ضروری ہیں، ہو رہے ہیں، اور بہت ساری مشکلات جو ہے آڑے آ رہی ہیں۔ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے، ذرا فرمائیے۔ جی بالکل، دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں ہمارے تمام ناظرین و سامعین جو ہمارا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں، ہمارا K21 کا جو گڈ مارننگ کراچی ہے، جی، کہ ہر کسی کے ساتھ جنات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہر کسی کے ساتھ جادو کے معاملات نہیں ہیں۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ لوگ زیادہ تر سمجھتے ہی ہیں جی کہ ہاں، ان کے ساتھ شاید کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ اتنا ہمارا معاشرہ وہمی ہو گیا، ہمارے پاس آتے ہیں، صحیح کہا۔ شب روز لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بے شمار لوگ آتے ہیں، اگر ان کو فیور بھی ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کرا دیا۔ ایسا ہی۔ اتنا فیک عاملین نے، یہ فیک عاملین نے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا، بالکل ٹھیک۔ ڈائگنوز ان کو آتا نہیں۔ جی، ہر مرض کے لیے ضروری ہے کہ معالج کو ڈائگنوز کرنا آتا ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہے وہ وید ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، ہومیو ڈاکٹر ہوں، کوئی بھی طریقہ علاج ہے، اس کے اندر لازمی ہے کہ آپ تشخیص کریں، ایسا ہی، بالکل ٹھیک۔ ڈائگنوز کریں۔ اب انہوں نے تو اپنی دکانیں چلانی، جی، تو وہ ٹھوکتے رہتے ہیں۔ اور ایک فیک عاملین نے ایک اور بات بہت مشہور کی ہوئی ہے جی، کہ کالے کی کاٹ کالے سے ہوگی۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا ہی۔ ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ بھی علم دنیا میں ہے، جی، جادو، بلیک میجک آپ پر ہوا بالکل۔ تو کیا کون سی سورہ مبارکہ ہیں؟ سورہ ناس اور سورہ فلق، جی، یہ دو سورہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جبریل امین کے ذریعے بھیجی کہ اے محبوب ان کو پڑھیے، جی، اپنے بدم کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جادو کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جادو برق ہے۔ یہاں بھی ایک تصحیح ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں، اکثر لوگ عرف عام کہتے ہیں جادو برق ہے، جادو بالکل ایسا برق ہے۔ نہیں بابا نہیں، صفلی جادو برق ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گندا عمل ہے، بالکل ٹھیک، ابلیسی عمل ہے۔ برحق ہمارا کلام پاک ہے، بالکل ٹھیک، اللہ کا کلام ہے، جو حق پر ہے اس کو جو کہا حق پر جاتا ہے، جو بالکل ٹھیک۔ نورانی علم ہے، وہ جو ہے برحق ہے۔ ہاں جادو برق ہے، یعنی کہ بجلی کی طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جو بجلی کی طرح اثر انداز ہو رہا ہے، اس کو جو کاٹ دے وہ کتنا تیز ہوگا؟ بہت خوب، وہ ہمارا اور آپ کا اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن پاک۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہر کسی کے ساتھ جادو نہیں ہوتا، ہر کسی کے ساتھ جنات کے اثرات نہیں ہوتے، ہوتے ہیں دنیا میں یہ چیزیں ہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ ہر نہیں کسی ہوتے۔ کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بالکل بد نظر میں بھی ہوتا ہے، کوئی بد نظر میں بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یاسر صاحب جی، جی، کہ بد نظر اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اندازہ لگائیے کتنا ایسے لئیم شہیم ہوتا ہے اونٹ۔ ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بد نظر کے میں معاملات ہوتے ہیں، فزیکلی انفٹنس بھی ہوتی ہے، کچھ سائیکیٹرسٹ کے معاملات، سائیکو کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور خواتین میں تو اکثر ہوتے ہیں۔ جی، ایک مرض ہوتا ہے ان کو ہسٹیریا کا، جی، اس میں کچھ ایسی باتیں وہ خواتین کی سکس سینس بڑھ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ ایسی باتیں بتا دیں گے آپ کے گھر میں کس کلر کے پردے کرٹن کی لٹکیاں وہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ تو لوگ کہتے ہیں بابا آ گئے، استغفر اللہ۔ جی، کیسے ممکن ہے کہ جو ولی اللہ جی، پوری زندگی نامحرم عورتوں سے بچتا رہا، اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے صدقے میں، جی، مقام ولایت، بالکل، بالکل،
وہ کیا 22 سال کے کاندھوں پہ سواری کرے گا یا سر پہ سواری کرے گا؟ یہ کیسے کس طرح کی باتیں معاشرے میں آ گئی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوتا, کوئی حاضری سواری نہیں ہوتی. بالکل ہم شروع سے کنڈم کر رہے ہیں, تقریباً 15 سال ہو گئے ہمیں مختلف چینلز کے اوپر. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک مرد ہوتا ہے ہسٹیریا کا, اور 5 سے 10 منٹ میں اس کا علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے, عموماً پایا جاتا ہے خواتین. اب کیا ہوتا ہے, گھر والے ان کے بال کھول دیتے ہیں, دوپٹہ اتار کے پھینک دیا جاتا ہے, اور جناب اگربتیوں کی وہاں دھونی چل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی بابا استغفر اللہ. جی جی. تو ان تمام چیزوں کے لیے کہ ہمیں طویل وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. لیکن جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. یہ ہمارے پہ فرض ہے. جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں آ کے ان کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ نہیں, یہ معاملہ ہے. اور جن کے پاس ہوتے ہیں اثرات وغیرہ تو ان کا علاج کرتے ہیں, روحانی علاج. اور روحانی علاج کے ذریعے یہ سب جو معاملات ہیں, کاروباروں میں بندش ہو جاتی ہیں, آمدنیوں میں بندش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پروگرام کا نیچے جو دیا گیا نمبر ہے جو آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے, یہ پروگرام میں براہ راست کال کرنے کے لیے اگر آپ ڈاکٹر مبشر عالم سے بات کرنا چاہیں یا اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے تاکہ پروگرام میں آپ بات کر سکیں. اور جو اسکرین کے اوپر جو نمبر دیے گئے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ ذاتی نمبر ہیں, اس کے اوپر آپ کال کر کے جو ہے وہ ان سے اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز کے ذریعے لیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ جو نیچے دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو اس وقت پروگرام میں آپ براہ راست جو ہے وہ بات کر سکیں گے. اور گزارش ایک دفعہ پھر آپ سے یہی ہے کہ جب پروگرام میں آپ کال کریں تو بات مختصر کریں, جامع بات ہو, سوال کریں, اپنے مسائل کے حوالے سے آپ بتائیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے جو وہ جواب دیا جائے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب یہ عموماً پایا یہ جاتا ہے کہ کچھ ہم لوگ اتنی, کیونکہ اس وقت پسماندہ حالت میں ہر طرح سے ذہنی پسماندگی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خیال یہ کیا جاتا ہے, شخص اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی نوکری کا کوئی مسئلہ ہے یا دیگر اور کوئی مسائل ہیں تو یقیناً اس کے اوپر جادو یا جنات وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے. یہ تاثر کیسے ظاہر کیا جائے, اور شخص جو اس وہم میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, کیسے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ذرا اس بارے میں غور فرما لیجیے. یعنی صاحب سب سے پہلے تو ڈائگنوز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی ڈائگنوسس ضروری ہے, تاثر یہ ہے کہ شاید کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو اس میں یہ کے ذریعے جی جی معلوم کر لیا جاتا ہے, علم العادت کے ذریعے کہ ان کے اوپر کیا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ڈائگنوز ہر علاج کے لیے ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے تو ہم کہتے ہیں آپ جو ڈاکٹر سے ادویات لے رہے ہیں, میڈیسن لے رہے ہیں, وہ برابر چیک اپ میں رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس جاتے رہیں اور اس کو اس میں پلس کر دیں, شامل کر لیں, کیونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق جو دوا تیار ہوتی ہے وہ بے ضرر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. پھر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے کچن میں اشیاء رکھی ہیں, جو آپ کے کھانوں میں خورد و نوش میں استعمال ہوتی ہیں روزمرہ, ہم ان میں سے چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کریں. بالکل ٹھیک. تو آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ سستی بھی ہوتی ہیں, اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی. اب اگر کسی کا واقعی بندش کے معاملات ہوتے ہیں, واقعی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں, ان کا پھر اسپریچول ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں روحانی علاج, وہ ہم ان کا کرتے ہیں. تو ویسے کتنے فیصد لوگوں میں ہوتا ہے جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہر شخص ہی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو اس طرح کے معاملات ہیں, تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اپنے معاملات صحیح کیجئے, صدقات نکالیے, نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیے, یہ وظیفہ ہم دے رہے ہیں, ایک ہفتہ پڑھیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی وظیفہ جو ہے جب کام کرے گا جب آپ نماز ادا کریں گے وقت پر. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ نمازی ہو گئے الحمدللہ. ہاں, سب سے اچھی بات یہ ہے ماشاءاللہ, لوگ نمازی. بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کام ہوا نہیں ہوا, لیکن ہم نماز 5 وقت پہ قائم ہو گئے اور ہم وظیفہ بھی پڑھ لیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا. بالکل ایسا. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں. یہ مارننگ شو جب بھی ہوتا ہے تو میں سوتا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. میں فجر کے بعد عموماً سوتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد, لیکن جس دن مارننگ شو ہوتا ہے میں نہیں سو پاتا ہوں. چلیں, یہ بہت اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں گفتگو میں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا
اور بات ہو رہی تھی ہماری کچھ روحانی مسائل کے حوالے سے. تو آپ کے بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہوئے, اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر مبشر عالم تشریف فرمائیں اور ان سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چلے, جو سن رہے ہیں پروگرام کو اور دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ کس طرح جو ہے معاملات دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو روحانی دسترخوان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو آپ اپنے مطلب میں اور سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جی الحمدللہ, اور اس کے تحت جی زکوٰۃ اور صدقہ سے پاک روحانی دسترخوان گزشتہ 3 سالوں سے جاری ساری ہے. ٹھیک ہے. مین گلشن اقبال چورنگی میں ٹی او کلینک کے سامنے پل کے نیچے, اور الحمدللہ وہاں جانا نماز بھی قائم کر دی گئی ہے علماء کی موجودگی میں, اور وہاں پانی کی سبیل روحانی سبیل حسنین کے نام سے, اچھا ماشاءاللہ, پانی کا چلر, بڑا چلر جو ہے وہ بھی لگایا گیا ہے. لوگ پیاسے مسافر, وہاں سے مزدور طبقہ زیادہ ہے وہاں, بالکل, اور ان کو صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں وہاں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. اور اب الحمدللہ مکلی شریف ٹھٹا میں, جی جی مکلی شریف ٹھٹا میں درگاہ ہے, دربار شاہ حضرت مخدوم شاہ فضیل قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ, سن 1000 ہجری کے بزرگ ہیں. وہاں مسجد شاہ فضیل بھی ہے, جی, تو اب وہاں بھی روحانی دسترخوان کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور جمعرات سے وہاں بھی پانی کا چلر جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے اور محکمہ آثار قدیمہ کی پرمیشن سے, ٹھیک, کیونکہ انتظامی پرمیشن ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں جو بھی کام کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں, جی, اور تمام اس کی جو قانونی پابندیاں ہیں اس کو ہم ملوث خاطر رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. پھر تقسیم راشن کا معاملات ہیں, وہ بھی ہمارے یہاں عید گفٹ پروگرام کے نام سے جاری رہتا ہے. وہ جو مریض آتے ہیں ہمارے یہاں تو سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. جی جی, آپ نے بتایا اس بارے میں. صدقہ اور زکوٰۃ سے وہ پاک کھانا ہوتا ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور ذہن میں یہ ڈالا کہ تمہیں پتہ نہیں ان میں سادات کون ہیں. بالکل ٹھیک. تو سادات کی عزت و تکریم کرنا ہم پہ لازم ہے. لازم ہے, بالکل ایسا ہی. کون سے عالم دین ہے بظاہر سادے کپڑوں میں ہے, بالکل ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے امام لگائے ہوئے ٹوپی لگا کے آگے, تو ہمیں نہیں معلوم یہ عالم دین ہے. بالکل ٹھیک. تو پہلے ان کو جو بھی ان کو پیش کرو, ان کی خدمت کرو, تو صدقہ اور زکوٰۃ نہ ہو. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے فرحت بات کر رہی ہوں. جی, مسئلہ بیان کیجیے اپنا. جی السلام علیکم بشیر صاحب. وعلیکم السلام. نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ جی فرحت نام ہے میرا. فرحت, جی اپنے بارے میں معلوم کریں گی فرحت بہن؟ جی جی, تو میں اپنے بارے میں معلوم کروں گی. میری والدہ کا نام قیصری بیگم ہے. حیدری ہے کیسر بیگم؟ کیسری. قیصری بیگم. کیسری بیگم. کیسری بیگم. جی, تو ہم اپنے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ ہمارے گھر میں تھوڑی پرابلم چل رہی ہے. اور نہیں, پرابلم کس فائنینشلی پرابلم چل رہی ہے یا ازواجی تعلقات میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ نہیں نہیں, وہ سب نہیں ہے. تو گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہے. امی میری والدہ کے گھر کے حوالے سے بتا رہی ہوں میں آپ کو. اچھا, یہ جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ گھریلو ناچاقی ہے یا کوئی مالی مسئلہ ہے, کس قسم کی ہے, اس کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ وضاحت اس کی کر دیں. جی نہیں, مالی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی, باقی یہ کہ تھوڑی پرابلم میں, جیسے ہمارے گھر والدہ کے گھر پرابلم میں آیا ہوا ہے. اچھا اچھا, والدہ کا جو گھر ہے وہ پرابلم میں, اس میں جو مکین ہے گھر والے ہیں وہ پرابلم میں, جی جی جی, اختلافات بڑھ رہے ہیں. جی اختلافات بہن بھائیوں میں آپس میں, اور پھر وہ گھر میں تھوڑی سی پرابلم ہے. والدہ بیمار ہے کافی, اللہ ان کو صحت دے. یہ جو والدہ محترمہ ہے ان کی والدہ یعنی کہ آپ کی نانی کا نام کیا ہے؟ صابرہ. صابرہ. صابرہ بھی. صابرہ بھی, ٹھیک ہے. یہ کراچی میں رہتی ہے؟ نہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی انڈیا میں. اچھا, بھارت میں تھی وہ, انتقال ان کا ہو گیا. وہ تو اب وہ تو انتقال شدہ ہے, ان کا تو استخارہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ جو وصال کر گئے ان کا استخارہ نہیں ہوگا. جو گھر میں ابھی موجود ہیں لوگ, ان کے جو سب سے زیادہ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کا نام بتائیے نا. ہمارے گھر میں تھوڑی سی ناچاہتی لڑائی, تھوڑی سی گھریلو آپس میں جھگڑے لڑائیاں. کس سے, آپ سے یا آپ کے بھائیوں میں؟
नहीं, आपकी वालदा घर के? में ना चाहती, जैसे घर में आपस में इत्तेफाक नहीं। अच्छा ठीक है। इत्तेफाक जो है वो आपकी बहनों में नहीं है, आपकी भावजों में नहीं है, या आपके जो भाई हैं उनमें नहीं है। जी, भाई बहनों में सब में नहीं है आपस हाँ भाई ये बोले ना, तो उनको चेक किया जाएगा ना। उनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हाइपर हैं, शदीद गुस्से में होते हैं, उनका नाम बता दीजिए। गुस्से में तो सब एक दूसरे के हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल था, और अच्छे हमारे घर में यानी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे हालात थे, एकदम हालात खराब हुए हैं। अच्छा चले, एक और काम ये कीजिए कि उनमें से किसी एक शख्स का नाम बता दीजिए, चले। ये मोहम्मद याकूब नाम। बस ठीक है। याकूब साहब, अच्छा इनकी बीवी का नाम क्या है? इनकी शादी नहीं हुई है, एज हो गई है, और ये भी रुकावट है, बहन की शादी में भी रुकावट आएगी है, यही मुझे मालूम करना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरी बहन फरह साहिबा। मैं दुआ करूँगा रब करीम की बारगाह में मौला पंजत पाक के सदक़े में घर में जिस किस्म की रंजिशें, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो दूर हो जाएं। आपको फिल वक्त एक वजीफ़ा बताता हूँ, इस वजीफ़े को आप पढ़ना शुरू करें, आप पढ़ें और तसव्वुर में लेकर उन सब पे दम कर दिया करें। बहुत आसान है। हाँ या हक़ो बहक़ तन कफ़ीलो, हाँ या हक़ो बहक़ तन कफ़ीलो, ये सिर्फ पढ़ेंगी आप 111 मरतबा बाद नमाज इशा, और रब करीम की बारगाह में दुआ करेंगी कि या रब मेरे घर में, मेरे भाइयों में, मेरी वालदा के घर में जितने भी मकीन हैं, रहने वाले हैं, उनमें आपस में मोहब्बत पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे। तो फिर आप देखिएगा 28 दिन इसको जारी रखिएगा। अगर नागा के दिन बीच में आ जाए तो बाद में काउंट कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको 28 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसकी अता से आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है इसका जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। हमारी बहन जो ये प्रोग्राम देख रही थी और उन्होंने सवाल ये प्रोग्राम के अंदर भेजा है, वो आगे भी अगर चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, और नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, ये प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल करने के लिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और ऊपर दिए गए नंबर्स के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये ज़ाती नंबर है, और अगर आप इनसे मज़ीद कोई तफसील जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद आप इन नंबरों के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये बता दूं कि प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स हैं, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो इसी हवाले से बात हो रही थी। और ये जो सवालात पूछे जाते हैं, कोशिश ये किया करें कि जब आप फ़ोन के ऊपर बात करें तो अपने मसले को ज़रा सही तरीके से बयान करने की कोशिश करें, और टू द पॉइंट बात अगर करें ज़्यादा बेहतर है। तो इसी हवाले से अभी जैसे अभी बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल किए गए, कमोवेश इसी तरह के सवालात जो है वो किए जाते हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इस वक्त नहीं ये बात बयान कर सकते तो बाद में अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, और फिर अपने मसले को ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो शायद इस वजह से तो बाद में भी फ़ोन करके जो रब्ता कर सकते हैं। चलें, इसके हवाले से बात करते हैं। कॉल्स और भी आ रही हैं, उनको भी शामिल करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। तो ये एक बड़ा आम मसला यहाँ पर है घरेलू नाचाकी का। वो जैसे बता रहे थे कि मामलात में गड़बड़ शुरू हो गई है, तो ये उमूमन देखने में आया है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये मसाइल रहते हैं, ख़ासतौर पे विरासत वगैरह के जो मसाइल जब आते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तनाव आता है। ये असल इसकी वजह जो है ना वो फाइनेंशियली जी प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही। रोज़गार अगर अच्छा है तो फिर तकरीबन 80% तो ये मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब रोज़गारों में क्यों नहीं बरकत है कि हम तिलावत कुरान पाक घर में नहीं करते, बिल्कुल ठीक। हम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा नहीं करते, और नवाफिल और सुन्नतें घर में अदा नहीं करते, घरों को वीरान कर रखा है हमने। बिल्कुल ठीक है। टीवी रात दिन चलेगा, ऐसा ही है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बिल्कुल ठीक है, बुजुर्ग तक घर के जो है वो टीवी ज़रूर देखेंगे। अजान होती रहेगी, नमाज नहीं अदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। फिर कैसे रहमतें होंगी? और जिन घरों में मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े होंगे, फिस्को फजूर होगा, साजिशें होंगी, जी, वहाँ रहमत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, वहाँ रहमत हो ही नहीं सकती। हमने खुद इसको दूर कर दिया है, हमने खुद किया ना रहमत को। बुजुर्ग बताते हैं कि जी सुबह के वक्त, जी, नमाज फजर के वक्त सवेरे सवेरे आप उठो, रफ़ा हाजात मुकम्मल होने के बाद वज़ू बनाओ, बिल्कुल ठीक है, नमाज पे जाओ, घर में आके तिलावत करो, फिर नाश्ता करो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फरिश्ते सुबह के वक्त रिस्क
اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی، اور ہم فجر کے وقت تک ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے سارا روٹین اپنا برباد کر دیا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہوں گا. ابھی کچھ جو یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو صورتحال رہی ہے، اچھا میں اپنا سوال آپ سے بعد میں کرتا ہوں، پہلے کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہا ہوں. اکرم مغل اداکار ہوں، ٹی وی اداکار. جی جی اصل نام محمد اکرم ہے سر. جی جی والدہ کا نام اشما بی بی ہے سر. ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ سر اشما بی بی سر، اشما بی بی. حشمہ. اشما اشما اشما. شین اور میما لکھما. ٹھیک ہے، اشما بی بی، ٹھیک ہے. سر میں 2 سال سے کمر کے درد میں بیمار ہوں. جی. میں نے ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، دیسی دوائیاں وہ ہر چیز استعمال کر دی 6 مہینے تک نا سر. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آرام نہیں آیا سر. مجھے ایک ذہن ہے کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہو یا جادو ٹونا ہو. کوئی دوائی اثر نہیں کرتی سر. اکرم بھائی مجھے یہ بتائیے پہلے آپ کیا بائک چلاتے ہیں؟ بائک کیا چیز سر؟ موٹر بائک آپ چلاتے ہیں، آپ کے استعمال میں ہے؟ سر جب سے میں بیمار ہوں نہیں چلاتا، اور اس سے پہلے بھی نہیں چلاتا تھا. اچھا اس سے پہلے بھی نہیں. اچھا آپ کو ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے اکرم صاحب کہ کیا آپ کو کانسٹیپیشن کی بھی شکایت رہی ہے؟ کیا چیز سر؟ کانسٹیپیشن، قبض؟ نہیں سر میں نے سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے. ٹیسٹ کی بات نہیں، قبض کی شکایت آپ کو رہتی تھی؟ گیسٹرک، پیٹ میں گیسٹرک وغیرہ؟ نہیں پیٹ میں گیسٹرک وغیرہ نہیں ہے سر. قبض رہتا تھا؟ یہ سر مجھے 2 سال پہلے یہ درد ہوا تھا. میں ایک دیوار پہ ذرا سا جھک کے کوئی چیز اٹھا رہا تھا، واپس کھڑا ہوا تو وہ جو ہے نا شربت پیا میں نے. اس کے بعد 2 سال ہو گئے. میرے یہ کمر کا درد نہیں جا رہا. کمر کی درد سے اٹھتا ہے، کمر سے نہیں اٹھتا، نیچے والی ہڈی سے اور پوری ٹانگ میں چلا جاتا ہے. کراچی میں رہتے؟ کراچی میں رہتا ہوں سر. ہاں پروگرام دیکھیے، اونیئر جواب دیتے ہیں آپ کو. جی سر، تھینک یو سر. اکرم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ دعا ہے ہماری آپ کے بھائی کی. ان ٹیلی فون نمبرز پہ جو ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں یہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبر ہیں. آپ اس پہ رابطہ کر کے نا ٹائم اور ڈیٹ لے لیجیے گا اور اس مقررہ وقت پہ آپ وہاں تشریف لے کر آئیے گا. انشاءاللہ یہ کمر کا درد غائب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فی الوقت آپ یہ کام کریں کہ سرسوں کا تیل گرم کریں، ایک 125 ملی میٹر یعنی کہ آدھا پاؤ کے قریب، اور پھر ہمیں آدھا پاؤ کہتے ہیں نا، اس کو اچھی طرح گرم کریں. اس میں 2 لونگیں ڈال دیجیے گا. جب وہ لونگیں جل جائیں تو اس کو ٹھنڈا کر لیں تیل کو اور چھان لیجیے. جب ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو چھان لیجیے اور ہلکے ہاتھ سے کمر کے متاثرہ جگہ پر جہاں درد ہوتا ہے رات کے وقت وہاں سے مساج ہلکے ہاتھ سے کرائیے. تیز نہیں کیجیے گا، جیسے بچوں کو کرتے ہیں نا مساج، اس طریقے کیجیے گا تاکہ وہ تیل جذب ہو جائے اور ہوا سے بچ کے کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ درد میں آرام ہوگا، کافی فرق پڑے گا. اور مکمل علاج کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر کے ایڈریس لے لیجیے گا. اور گلشن اقبال میں ہی ہوتے ہیں بلاک 3 میں، آپ تشریف لے کر آئیے گا. انشاءاللہ آپ کا مکمل شافی علاج ہو جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ اکرم صاحب، آپ نے پروگرام میں کال کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی دیگر جو اسی مرض میں مبتلا لوگ ہیں تو میں ذرا اس کی وضاحت بھی چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ شاید اب ہر کمر کا درد ایک طرح سے نہ ہو، جیسے سر کا درد بھی اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں عموماً آپ کو پتہ ہے کہ رواج یہ ہے کہ اگر ایک چیز سے کسی کو افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر سب کے لیے وہی علاج جو ہے وہ تجویز کر دیتا ہے اور خود سے بھی علاج تجویز کر دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے شاید ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے جس سے مجھے افاقہ ہوا ہے، تو پھر آپ وہی ہم طریقہ خود بھی کر کے ڈاکٹرز پہ ہمارے ہاسپٹل میں کافی ہمارے تعلقات ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر میں بھی ہیں، دیگر ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہاں الحمدللہ جو بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری. ہم ان کو ریفر کرتے ہیں اگر ڈاکٹر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے ٹپ بتائی ہے نا سرسوں کے تیل والی، یہ سر سے لے کے پاؤں تک تمام دردوں کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں بہت بہتر ہے ڈاکٹر. جنرل ہے، اسی لیے کئی درد ہو، خاص کر شوگر والے ان کی پنڈلیوں میں اور تلووں میں بہت درد ہوتا ہے، بہت جلن ہوتی ہے شوگر کے مریضوں کی. وہ لگائیں، ابھی وہ لگوا رہے ہوں گے ان کو نیند آ جائے گی. چلیں یہ بہت اچھا اتنا سکون ملے گا. چلیں ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر جی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اس میں گرامی نام بتائیے آپ اپنا. سر میرا نام مراد جان ہے. میں بیمار ہوں تھوڑا سا، تقریباً مجھے بہت کافی اثر ہو چکا ہے، بیمار ہے. جی مراد جان امی کا نام بتاؤ. زرین. زرین.
दुर्रेन दुर्रेन। कहीं बलोच है? जी सर हम बलोच है तुर्बत से बात माशाल्लाह माशाल्लाह। हम्म, तुरखम से बात कर रहे हैं? तुरखम जी सर तुरखम से बात कर रहे हैं? तुर्बत से बात कर रहा हूँ तुर्बत। तुर्बत। अच्छा अच्छा तुर्बत अच्छा। से। मैं अभी आपको देख रहा हूँ स्क्रीन पे। हम्म, जी जी जी। अच्छा क्या मालूम करना चाहते हैं आप मुराद जान? मालूम सर करना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन मेरी कमर की नीचे इस वजह सोना है काम नहीं करता है। कमर में दर्द रहता है? कमर में दर्द नहीं है, कमर हमारा सोन नहीं, नीचे पाँव सुननी है, हमारी पेशाब भी सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है? अच्छा तबियत नहीं सर, कमर कमर नहीं है जो हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छा, जो कमर कमर कमर, ना हाँ हाँ, वही वही, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या है दर्द होता है? क्या है मामला? वो सोना है सर, उसको काटो पता नहीं चलेगा। अच्छा सुन सुन रहे रहे हैं, सही सही। आप अच्छा अच्छा मुरादी क्या आप गिर गए थे? जी सर गिर गए थे। हाँ आपने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कराई है? आपकी एक्सरे वगैरह एक्सरे वगैरह कराए हैं आपने? जी सर डॉक्टर साहब से हमने एक्सरा करवाया था, उसने कहा था कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को चोट लगी है। हाँ हाँ तो उसका इलाज नहीं कराया आपने डॉक्टर साहब से? हम सर तो गरीब लोग हैं, हमारी वाल साहब तो इस दुनिया में नहीं है, हमारे को इलाज कौन करेगा। नहीं इलाज तो होना चाहिए ना। आप चाहिए। आप बलूचिस्तान तुर्बत में हो ना, तो आप बिल्कुल। कराची आ सकते हो? जी आ रहा हूँ इसके बाद। अच्छा ईद के बाद आप आइए और मुलाकात कीजिएगा इंशाल्लाह हमसे। ये नंबर लिख लीजिए अपने पास, आने से पहले फ़ोन कर लीजिए। तुम अपना नंबर मुझे दो, मैं इधर सेव करूंगा। अच्छा ये ऊपर जो नंबर चल रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे टीवी पे नजर आ रहा है ना, ऊपर जो नंबर चल रहा है, ऊपर में चल रहा है। हाँ। एक वार थे। हाँ ये ऊपर वाला नंबर, इसको नोट कर लें, इसको लिख लें कहीं पे। बस मैं लिख लूंगा इंशाल्लाह। हाँ। हम तो यार बहुत परेशान है इस बस, बीमारी की वजह बेहतर से। बेहतर हो जाएंगे फौरन, बिल्कुल ठीक है। गुस्सा कराची नहीं है। किया करो, तुम्हें अचानक गुस्सा बहुत तेज आता है। नहीं हाँ सर अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, गुस्सा नहीं किया करो, गुस्से की आदत निकाल दो अपने में से। हाँ अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुराद जान मुराद जान बलूचिस्तान जो है से आप थे, कॉल कर रहे थे, तुर्बत बिल्कुल से। ठीक है। तो अल्लाह आपकी ये तकलीफ में मामला आसानी है जी। पैदा आमीन फरमाए। आमीन आमीन। हमारी दुआ यही है कि जो कराची से बाहर भी देख रहे हैं, अच्छा कराची से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते, क्या फ़ोन के ऊपर कोई तजवीज़ कर दिया जी हाँ जाता है बिल्कुल। कोई? वो ये ज़रा टेलीफोन फरमा हमारे दीजिए पास सुबह 10 बजे से और जी। रात 10 बजे तक आते हैं। जी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये टेलीफोन नंबर जो है ये बराबर ऑन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ख़वातीन से डॉक्टर फरा बात करती हैं, जी मर्द हज़रात से कभी हम और हमारा स्टाफ बात करता है। बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7 पौने 7 हम्म, आखान लेबॉर्ट्री से मुत्तसिल, बिल्कुल आखान लेबॉर्ट्री के बराबर में जी रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। और कमोबेश 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, जी तो वहाँ भी हमारी नशिस्त होती है। और वो रोज़ाना जो है ऑफिस खुला होता है। मेरे मुनव्वर तालपुर साहब वहाँ मौजूद होते हैं हमारे नुमाइंदे। तो इंटीरियर सिंध के जितने भी लोग हैं, उमरकोट तक के लोग, जी जी। वो वहाँ आते हैं ठीक। अपने इलाज के हवाले से। अच्छा कॉलर को एक शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत मुस्तकीम खान बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या कहेंगे मुस्तकीम खान साहब? मेरे घर से कुछ मालूम ऐसे मेरी जॉब भी चले गई है 2016 से। अच्छा अल्लाह खैर करे। मुस्तकीम भाई वालदा का नाम बताइए। हमीदा अख्तर। हनीफा अख्तर। हमीदा अख्तर। हमीदा हमीदा अख्तर। हमीदा अख्तर, ठीक हमीदा है। अख्तर कराची में रहते? जी कराची में रहता हूँ। जॉब कहाँ करते थे? मैं बैंक में जॉब करता बैंक में क्यों जॉब खत्म हो गई? हूँ। मेरे पर कोई इल्जामत लग गए जिसकी वजह से मेरी नौकरी से लगे और केस हो रहा है, मेरा केस चल रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा ये मुस्तकीम साहब वजीफ़ा हम बताते हैं आपको। अब ये तो अल्लाह और आप जानते हैं कि क्या हुआ है असल मामला। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कोई गलती हो गई है तो, और अगर कोई गलती नहीं है तो अल्लाह ताला आपके रोज़गार के असबाब को खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे यकीन कामिल है। और आप चाहें तो गुलशन इकबाल में इन टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए और वहाँ आप बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। और कोई आमदनी का रास्ता नहीं है और किसी तरह से कोई सामान भी नहीं हो रहा। अच्छा ज़रा भाभी का तो नाम बताएं। किसका? आपकी वाइफ का? परवीन सुल्ताना। ज़रा आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, दोबारा। सुल्ताना। परवीन सुल्ताना। हाँ परवीन इनकी वालदा का नाम क्या है? असरा बेगम।
عذرا بیگم. عذرا خاتون. ہاں نام صحیح بتائیں گے تاکہ ڈائگنوس یہی کیا جائے, ذائچہ صحیح نکالا جائے. اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی؟ میری 2000 تقریباً 30 سال ہونے والے, 89 میں ہوئی تھی انڈیا میں. اچھا شادی سے پہلے معاملات آپ کے بالکل صحیح جا رہے تھے؟ ماشاء اللہ سے بہت اچھا. شادی کے بعد سے ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے؟ یہ 2016 کے بعد ایک دم میرے بالکل. اچھا ایک بات دیکھیں, کچھ میں سوالات کر رہا ہوں, وہ ان کے جواب آپ مجھے صحیح دیجیے. کیا یہ پروین صاحبہ نیند کی حالت میں جھٹکے لگتے چونکتی ہیں؟ جی ہاں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پرابلم یہاں سے ہے معاملہ. جی دعا کروں گا رب العزت کی بارگاہ میں کہ پروین صاحبہ پہ جو بھی اثرات ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں. ٹھیک. بھائی مستقیم آپ اپنی وائف کے ساتھ آئیے روحانی ویلفیئر پر. ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کیجئے, ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں اوپر کی جانب ٹکر چل رہا ہے. ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے, ٹائم اور ڈیٹ معلوم کیجئے, جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ آئیے. ٹھیک. ہر علاج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈائگنوز ہونا ضروری ہے. بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں کا علاج ہوگا روحانی. کچھ نقوش دیے جائیں گے, کچھ وظائف آپ کو بتائے جائیں گے, کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی, وہ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. یہ فائدہ ہے ہمارے اس پروگرام میں کال کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جو یہ پروگرام ہیں اور بہت سارے کیونکہ کالرز اس وقت شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود تھا, بہت سارے کالرز کو تو نہیں شامل کیے جا سکا. لیکن جو گڈ مارننگ کراچی کا جو پیج ہے اس کے اوپر آپ جا کر جو ہے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اگر کوئی فیس بک وغیرہ کا کوئی اس طرح کا پیج ہو یا جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہوں تو میں چاہوں گا اس کے جی بارے میں. بالکل, انسٹاگرام پہ بھی ہیں ہم, اور ہمارا پیج بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے. روحانی ہمارا استخارہ آن لائن. اچھا. روحانی علاج, استخارہ آن لائن روحانی علاج. اور یہ شرف ہمیں حاصل تھا کہ استخارہ آن لائن کے نام سے ہم نے ہی شروع کیا تھا. اچھا 15 سال قبل. بالکل بالکل بالکل. ایک نجی چینل تھا, جی وہاں سے شروع کیا تھا. تو پھر لوگوں کو, اور پھر جو مختلف شرف کے جو اوقات ہوتے ہیں, سیاح ارگان کے شرف کے اوقات, تو یہ بھی ہمیں شرف حاصل ہے کہ اس میں ہم نے لوہے تیار کر کے لوگوں کو بتائی تھی اور اویئرنیس دی تھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. تو شیخ محمد مبشر عالم کے نام سے ہماری آئی ڈی ہے, روحانی ٹی وی کے نام سے ہے, جی آپ کو ملے گی. اور پورا سوشل نیٹ ورک ہے ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس سے ہم لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے, کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو ہوگی. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ گفتگو ہو رہی تھی روحانی مسائل کے حوالے سے. بہت سارے پیغامات موصول ہوئے لیکن وقتی کمی کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جا سکا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اسی دن آج کے روز جو ہیں وہ ڈاکٹر مبشر عالم یہاں پہ جب موجود ہوں گے تو ان سے آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی لیں گے اور براہ راست آپ پروگرام میں کال بھی کر سکیں گے. اس وقت لائن پر ہمیں بڑے خاص مہمان انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم گفتگو کریں گے کچھ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی, معاشی صورتحال ہے اور خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت نقصانات ہو رہے ہیں یا جس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومتوں کی جانب سے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. علی ناصر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میڈیا میں لوگ ان کو پہچانتے ہیں, ان کا پروگرام دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبول ہیں اور بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. میں علی ناصر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا اس گڈ مارننگ کراچی کے پروگرام میں. بہت شکریہ علی ناصر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, حکم کریں. علی ناصر صاحب جو اس وقت صورتحال ہے, ہم کیونکہ اتنا فہم نہیں ہے, اتنے معاملات کو نہیں سمجھتے, لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات جاری ہیں اور خاص طور پہ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑی غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں اور بڑی معاشی مشکلات آئی ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ غریب ممالک کے اندر, خاص طور پہ پاکستان کیونکہ غریب ملک نہیں سمجھا جاتا, لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے میں چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ نقصانات اس وقت کم نہیں ہو رہا ہے, بڑے جانی نقصانات بھی ہو رہے ہیں, لوگ اس کا بہت زیادہ شکار بھی ہو رہے ہیں, لیکن نہ پابندی ہے, نہ حکومتوں کی کوئی ترجیحات میں نظر آتا ہے, نہ فیصلوں کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے, ذرا سمجھانے کی کوشش کیجیے. دعا تو کریں کہ یہ بہتری کی جانب جائے. جی ملک بڑے مشکل وقتوں سے گزرا بھی ہے اور نکل بھی آیا ہے. جی یاسر صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے پلاننگ کی بات کی. جی جی وہ لوگ برا مان جاتے ہیں. اصل میں اس مرض کے متعلق ہر آدمی جو ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے اور نیم حکیم خطرہ جان. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ لہسن لے, میرا مطلب لہسن کھا لو, کوئی بول رہا ہے ادرک کھا لو. سر بالکل کھائیں, یہ تمام چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں, تمام دیسی ٹوٹکے بھی بتائے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر لوگوں کی امید پڑ جاتی ہے. کوئی روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خبر آتی ہے کہ جناب اب اس کا مسئلے کا حل نکل آیا. جی جی دیکھیں, یہ تو اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, جی یعنی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. یہی اس کا یہ صحیح جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دنیا بھر میں دیکھیں, پہلی دفعہ تو ہے نہیں یاسر صاحب, بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئیں, بالکل بڑی بڑی ریاستیں تباہ ہو گئیں. آپ کو پتا ہے کہ رومن امپائر جو تھی وہ تباہ ہو گئی وبا کی وجہ سے, ایسٹرن رومن امپائر. جی تو سر یہ پوری تباہ ہو گئی. کس لیے تباہ ہو گئی؟ کیونکہ وبا نے بڑی بڑی فوجوں کو تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک. بڑے بڑے لوگ جنگوں کے اوپر جایا کرتے تھے, مہم چلاتے تھے, لیکن وبا ان کو ختم کر دیتی تھی. وبا کا پھیلنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی وبا کافی عرصے سے یہ سلسلہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فاصلہ رکھے, جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی موجود رہے, کہیں جانے کی نہ کرے. تو سر یہ ہمارے ہاں اس کو فالو نہیں کیا جاتا. تو پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آدھی آبادی یا آدھی سے زیادہ آبادی تو اس سے کوئی سازش سمجھ رہی ہے. اچھا علی ناصر, یہ بھی ذرا فرمائیے گا ذرا آپ, کیونکہ بہتر اس کا انالیسس کر سکتے ہیں, کہ ہمارے لوگوں کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ عام دنوں میں جب یہ معاملات نہیں تھے تب نہ وہ رشتہ داروں سے ملنا پسند کرتے تھے, نہ کسی کے گھر پہ جاتے تھے, بالکل بالکل, نہ نماز کی پابندی ایسی ہوتی تھی کہ 5 وقت مساجد میں جایا کرتے تھے. لیکن اس وقت کیونکہ پابند کیا جا رہا ہے تو اس وقت زیادہ کوشش کر رہے ہیں جانے کی. یہ قوم کا مزاج کیا ہے, ذرا سمجھانے کی تو کوشش کیجیے. نہیں, مساجد میں جانے کا تو رجحان آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے بڑھا اس وجہ سے ہے. جی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جی یہ تھوڑی دین کی طرف اور مساجد کی طرف اور نمازوں کی طرف راغب ہے. جی ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ تھوڑی اس معاملے میں سست جی تھی, جو ایک فیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک ٹریڈیشن ہمارے ہاں ہے. ینگ لوگ جو مذہب کی طرف راغب ہوئے ہیں, دین کی طرف راغب ہوئے ہیں, وہ نماز مطلب ریگولر, جیسے آپ بھی ہیں, آپ کی بھی میں نے دیکھا ہے عادت, آپ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. لیکن جہاں تک باقی سوشل ایکٹیویٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے ملنا, اور وہ اصل میں ہماری وہ فطری ضد ہے. ہم ایک ضدی قوم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جس کام سے ہمیں منع کیا جائے گا ہم نے پھر وہ ضرور کرنا ہے. جی پھر یہ کہ دوسری بات ایک یہ ہے کہ یہ ہماری قوم ہی نہیں, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, یہ 3 اقوام ایسی ہیں جن کو اس طرح کے شوق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بے وجہ کے پنگے لینے کے, کانٹوں میں ہاتھ مارنے کے, سانپ کے بل کے اندر زیادہ دیر تک ہاتھ رکھ کے ڈسنے کی دعوت دینے کے. تو یہ ہماری عادتیں, یہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش 3 اقوام کی بالخصوص عادتیں ہیں یہ. اور اس کے اندر اگر آپ اور ڈیپ جانا چاہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں تھوڑی نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ریسرچ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی عادتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں. خیر وہ تو ایک $1 بلین ٹریلین کوشچن ہے کہ وہ کیا ہیں. لیکن جہاں آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں دیکھیں ایک طوفان آیا تھا, اس کا نام تھا نرگس. جی نہیں, طوفان کا نام ہے, کہیں آپ غلط نہ سمجھ لیجیے گا. بالکل. نرگس ایک طوفان آیا تھا, تو وہ آ رہا تھا, تو اس سے پہلے بڑا, آپ کو پتا ہے, بڑا کراچی کے اندر شور مچا ہوا تھا کہ جی نرگس آنے والا ہے, نرگس آنے والا ہے. تو آنے والی ہے, آنے والا ہے, پتہ نہیں, آپ بتائیے گا, میرے جو ہے وہ مذکر مؤنث ٹھیک نہیں, تو آپ بتائیے گا تھوڑا سا. تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کٹرینا بھی آئی تھی امریکہ میں. جب کٹرینا آئی تو لوگ سمندر سے دور بھاگ گئے. لوگوں نے سامان پیک کیا, کھڑکیوں پہ پھٹیاں لگائیں, پردے لگائے اور اپنے شہر کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہمارے ہاں نرگس طوفان آ رہی تھی, ساری دنیا, پاکستان جو ہے
وہ پہنچ گیا سمندر کنارے دیکھنے کے لیے کہ نرگس آئے گی کیسی ہوگی. بالکل ٹھیک. شاید ان کو لگا کہ وہ والی نرگس ہوگی وہ جو لاہور کے ڈراموں میں آتی ہے. تو پوری قوم پہنچ گئی یہاں پہ سی بی یو کے اوپر, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں کہ ہم نرگس دیکھنے آئے ہیں. تو سر یہ تو اب سائیکولوجیکل پرابلم ہے نا, اس کا حل تو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. بم بلاسٹ ہوتا ہے کسی اور ملک کے اندر, لوگ جہاں بم بلاسٹ سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اس سے دور. علی ناصر ایک چیز کا اور جواب دیجیے گا, یہ مسئلہ کیا قومی مسئلہ ہے کہ دیکھیں ابھی پوری دنیا میں جب اس بیماری کا آؤٹ بریک ہوا تو یہاں پر پہلے ہی اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا گیا کہ جی ہم نے اس کی ویکسین بھی بنا لی, اس کا علاج بھی تجویز کر دیا اور ہمیں گولڈ میڈل بھی دے دو. یہ کیا چکر ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں اس میں جو علاج کے متعلق جو باتیں آ رہی ہیں دنیا بھر میں, آپ کو پتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے. جی جی. تو علاج کے متعلق جو بھی تحقیق کی جا رہی ہے وہ تمام ہی مستند کنسیڈر کی جائے گی جب تک کہ جی کوئی پکا WHO کا یا امریکہ کی جو باقاعدہ اس معاملے میں جو مرکز ہے وہ جب تک اس کا اپروول نہیں دیتا تب تک تمام تحقیق مستند تصور کی جائے گی. ٹھیک ہے سر, یا تمام تحقیق غیر مستند تصور کی جائے گی, ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تمام غیر مستند تصور کی جائے گی یا ساری مستند تصور کی جائے گی, کوئی دونوں صورتوں کے اندر اس وقت پر اس کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. جی. تو تمام جو کیونکہ نیا ہے نا یہ, تو اب کیا ہے کہ ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے. جہاں پر جزوی طور پر ادویات مؤثر ہیں وہاں پر کہا جا رہا ہے جناب یہ دوا مؤثر ہو گئی. آپ کو پتا ہوگا ابھی 2 دن پہلے ایک دوا کے متعلق آیا کہ یہ دوا جو ہے مستند ہے کیونکہ اس کے ہم نے آپ کو پتا ہے برطانیہ میں اس کے متعلق بات آئی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر پاکستانی اخبار کے اندر تو دوا پہلے بتا دی جاتی ہے. امریکہ میں دیر میں بتاتے ہیں, پاکستانی جلدی بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ دوا نکل آئی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ایک اور دوا کا چل رہا تھا جو کہ یہاں شارٹ ہو گئی تھی, آپ کو پتا ہوگا. اس سے پہلے ایک ملیریا کی دوا تھی, جی ہے نا. بالکل. اس ملیریا کی دوا کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس سے بہتری آتی ہے تو وہ چل رہی تھی مارکیٹ میں. تو اس کے متعلق ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے. جہاں تک آپ نے بات کی علاج کی, تو یہ علاج جو میں نے انہوں نے سنا تھا ڈاؤ والوں نے جو کر رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے, مجھے وہ سمجھ میں آئی تھی بات. مطلب آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن اٹ, بٹ منطق کا جو طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جو اس کے بارے میں سنا, کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ اٹس لائک ATS, اینٹی ٹیٹنس شاٹ. آپ کو پتا ہے آپ بھی کھلاڑی ہیں, میں بھی کھلاڑی ہوں, کھیل ویل کھیلتے ہیں, چوٹیں لگتی رہتی ہیں, زخم آتے رہتے ہیں, تو اس میں آپ کو پتا ہوگا ہمیں ATS شاٹ لگتا ہے, اینٹی ٹیٹنس والا. تو اس میں شاید ڈاکٹر صاحب کی جو میں نے باتیں سنی انہوں نے یہی بتایا کہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کے خون کے خلیوں میں سے وہ نکال لیے جاتے ہیں اور وہ پھر کیا ہے کہ ایک اور شخص کے جسم میں داخل کر دیے جاتے ہیں, اس سے بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اس ریسرچ کا کیا ہوا مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے وہ پہلے تو ہم نے اس کا گولڈ میڈل لے لیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد پتا نہیں. رشیا کے بھی ایک پاکستانی نژاد پروفیسر کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی کوئی دوا بنا لی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جی میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں, اور روس میں بھی ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے میڈیسن کے شعبے کے اندر بڑا کام ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا لیکن وہ کمرشلائز نہیں ہوئی. دیکھیں سر اصل میں بات یہ ہے کہ دوا کا بنا لینا اور اس کو کمرشلائز کرنا یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے. دوا کے بن جانے کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بہت سارے انسان پر, جانوروں پر اس کے تجربات کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بھی دوا ہوتی ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. یہ میں ویسے بتا رہا ہوں سر منطق کے شعبے میں. This has got not to do with medicine, it has got to do with منطق, لاجک. ٹھیک ہے سر. تو کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ لاجک میں تحقیق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے پھر آپ اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حتمی بات میں کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کا انکار کرتے جاتے ہیں. یہ ایک اپروچ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. جی جی. ڈیڈکشن, انڈکشن آپ نے سنا ہوگا, آپ کیونکہ شعبے میں تھوڑا بہت پڑھاتے بھی ہیں, میری طرح آپ کا بھی تدریس سے تعلق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی بات, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس سلسلے میں تحقیق ہوئی ہے. ہاں اس کا جو مؤثر علاج ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ بتایا ہے انہوں نے کہ خون کے اچھا وہ جو ڈاؤ والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم خون کے خلیوں کو نکال لیں گے, ان کو چھانیں گے بیمار شخص کے جو بیماری سے صحت یاب ہو گیا ہو. بالکل جو بیماری سے صحت یاب ہو گیا ہو اس کے خون کے خلیوں کو ہم چھان لیں گے. جی. چھان کے اس میں سے وہ چیز نکال لیں گے جس سے انسان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے, یہ لڑ پاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو یہ کر رہے ہیں جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں جو آپ کو پتا ہوگا جن کا عام طور پر علاج ہو رہا ہے, جو خون کے خلیوں میں سے یا خون میں سے وہ نکال رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو یار آج کل کہہ رہے ہیں بڑا اس کا علاج ہو رہا ہے, پلازما کا. ہاں وہ نکال کے وہ کر رہے ہیں. جی. تو خیر میں تو پھر نیم حکیم خطرہ جان نہیں بننا چاہتا کیونکہ پاکستان میں تو ABCD اینی باڈی کین ڈاکٹر, اپنے مرض کے علاوہ ہر مرض کا علاج. خود کھانس رہے ہیں, کھنکھار رہے ہیں, تھوک رہے ہیں, دوسرے آدمی کا ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو بتائیں گے یار تمہاری آنکھ میں جو پڑ گیا نا پانی ڈالو اس سے ٹھیک ہو جائے گا.
تو مختلف چیزیں ہمارے یہاں لوگ اور دیسی ٹوٹکے کیونکہ ہماری قوم کا زبیدہ آپا تو خیر دنیا میں نہیں رہی جی وہ نیک خاتون تھی وہ کیونکہ اب لیکن ان کے جو شاگرد ہیں بہت سارے پاکستان میں موجود ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سب کی سر ہم تو سب کی مغفرت اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور بڑی اچھی خاتون وہ. تو انہوں نے جو بتایا اچھا دیسی علاج کام کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ یاسر بھائی نہیں کرتے. جیسے بالفرض میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پتہ نہیں آپ مانے نہیں مانے ٹھیک ہے ضرور. دیکھیں مجھے آپ کو پتا ہے کہ مجھے ایک گاؤٹ کا مسئلہ عام ہو جاتا ہے. گاؤٹ کا مسئلہ عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے. جی اچھا تکلیف کا علاج میں نے بہت کیا. میں ویسے بتا رہا ہوں دیسی ٹوٹکا. تکلیف کا علاج میں نے بہت کیا. بڑی زبردست قسم کی ایلوپیتھک اور مہنگی ایلوپیتھک میڈیسن یوز کی باہر سے منگوا کے. پتہ یہ لگا کہ زیتون کے تیل یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں مطلب اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. زیتون کے تیل کا اگر آپ مساج کریں تو آپ کو زیادہ شفا محسوس ہو اور اس میں اگر ہلدی مکس کر لیں تو آپ کی سویلنگ کم ہو جائے گی. آپ بھی اسپورٹس مین ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ عموماً ہماری انفلمیشن ہو جاتی ہے مسلز کے اندر. تو میں نے یہ ٹرائی کیا تو یہ مجھے زیادہ مؤثر لگا. مطلب اگر اس کا مقابلہ کیا جائے ایلوپیتھک میڈیسن کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے زیادہ تو میں سر میں ایک ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں ویسے ٹی وی پر کرنی نہیں چاہیے لیکن بڑے محتاط انداز میں آپ سے کرتا ہوں. کچھ ایسے مسائل ہیں پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانی مرد حضرات کے ساتھ کہ جن کا علاج ہمیں ایلوپیتھی میں نہیں ملتا. تو کبھی کبھار ہومیوپیتھی علاج سے اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے میں ہومیوپیتھی کا کافی مذاق اڑاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج میں نہ فائدہ نہ نقصان ہمارے سیاست دانوں کی باتوں کی طرح. لیکن ہومیوپیتھک دوائیوں میں بھی فائدہ ہے. اچھا یاسر بھائی پھر میں مین ٹاپک پہ آ جاتا ہوں کیونکہ یہ میں پھر ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو دوبارہ سے اس پہ لے آتا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ دیسی ٹوٹکے بھی کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل دانت میں درد ہے آپ کو پتا ہوگا بچپن میں ہم لونگ رکھ لیتے تھے اس سے کافی پین ریلیف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اب تو ویسے بھی پوری قوم ارطغرل دیکھ رہی ہے تو وہ تو گھر میں پھول بوٹے اور گھاس رگڑ کے بچے جو ہیں وہ اپنے جسم پہ رگڑ کے اپنے زخموں کا علاج کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اب تو پوری قوم ارطغرل بن گئی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو مطلب یہ کہ کام کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں نا حتمی طور پر کہ یہ علاج دوا کے طور پر بالکل ٹھیک ہے سر علاج کے متعلق کچھ کہنا ابھی حتمی طور پر ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بالکل ٹھیک ہے. میرے میں بہت خامیاں ہیں غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے پھر اس کے بعد میری قوم کو ہدایت دے اور جلد جو ہے وہ شفا یاب ہوں تمام صحت یاب ہوں وہ لوگ جو کہ اس میں مطلب انفارچونیٹلی یہ ایشو آیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یاسر بھائی یہ سب لوگوں کو سلوٹ کر رہے ہیں لیکن میڈیا والوں کو سلام یہاں پہ پیش کرنا بہت ضروری. بالکل ٹھیک. ایک دن کی چھٹی نہیں کی سر میڈیا. ایسا ہی ہے سر بالکل آپ نے بجا سر دیکھیں سب کو آپ نے سلوٹ مار لیے سب کے لیے ناچ گانے کر لیے گانے گا لیے ڈسکو کر لیے اور پوری قوم جو ہے خراج تحسین پیش کر رہی تھی. یار میڈیا والے سوتیلے ہیں اس چکر میں. بالکل ایسا ہی آپ نے ٹھیک کہا سر. میڈیا والے سوتیلے ہیں کیا سر؟ پتہ نہیں اس وقت تو ایسا ہی لگتا ہے شاید کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. سر بہت بڑی غلطی ہو گئی سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے میں اور آپ جیسے سر ہمیں تو ادراک ہو چکا ہے سر میں اور آپ جو ہے نا جو پڑھے لکھے نوجوان میڈیا کی طرف آ گئے اب ہم لوگوں کو ندامت ہوتی ہے کم از کم یہ ہے کہ مطلب ریگریٹ ہونا سوچنے پہ مجبور ہیں. اب ہم لوگ بھی جو لائیو کوریجز دی تھیں وہی ہمارے گلے پڑی ہیں. چلے اللہ خیر کرے گا. نہیں میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں نا سر کہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ نے ہر شعبے کو سلام پیش کیا. سر میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ سر میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ایک دن بھی چھٹی پر نہیں ہیں. اور اچھا سر ہم پی پی ای بھی نہیں پہن سکتے ہم پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی نہیں پہن سکتے. بالکل ایسا ہی ہے سر. ہم تو ماسک بھی لگا کے نہیں بیٹھ سکتے. جیب میں رکھا ہوا ہے بہرحال ہم نے ابھی لیکن یہ کہ وہ لگا کر جو ہے وہ پروگرام کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. بہرحال جی کوشش تو کر رہا ہے کچھ چینل. اچھی بات ہے جی احتیاط رکھنی چاہیے لیکن اگر یہ اچھا ہے ٹھیک ہے. یہ میرے چہرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے یاسر آج سب نقاب پوش بنے بیٹھے ہیں. دیکھو میرے رب کا کرم دیکھو ان کی اوقات دکھا دی. یہ مذاق اڑاتے دوسروں کے چہروں کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں پہ فیصلہ طے کرتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر. بالکل آج پوری قوم جو ہے نقاب پوش بنی بیٹھی ہے نقاب پہن رہے ہیں چہرے پر. آج ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ چہرے پر جو اترانے والی بات ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے. بہت اچھی بات. عورت ہو یا مرد ہم لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں کسی کا کردار نہیں دیکھتے. بہت اچھی بات. علی ناصر تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں اس وقت دیا. صبح کے وقت یقیناً مصروفیت زیادہ ہوتی ہے اور پروگرام میں شامل ہونا یقیناً آسان نہیں ہوتا. ایک شارٹ نوٹس کے اوپر علی ناصر صاحب کو جو ہے ہم نے زحمت دی
بلنٹ بات کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں ماشاءاللہ, اور کھل کر بات کرتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جو خاص طور پہ اس وقت جو ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں علاج کے حوالے سے, اس کے اوپر علی ناصر نے بالکل درست کہا کہ علاج تو ابھی تک کوئی بات حتمی اس لیے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین یا کوئی دوا نہیں بنائی گئی. لیکن یہ جس طرح کے ابھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلانا دوائی میں, ان تمام چیزوں کو احتیاط استعمال کرنے سے پہلے تھوڑی تحقیق ضروری ہے. اور پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان سے اگر مشورہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, لیکن کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس پروگرام میں ملاقات ہوگی. کوشش ہوگی بہت سارے معاملات ہیں آپ کے, جو بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں. پانی کے جو حوالے سے مسائل, شہر کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویسے تو بے پناہ مسائل یہاں پر ہیں, نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ گرمی کی شدت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جو پانی کی قلت ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں, متعلقہ جو حکام ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ کی شکایت بھی موصول ہو رہی ہے تو کل یہ تمام معاملات پر گفتگو جاری رہے گی. اس وقت یہاں پہ آپ سے اجازت لینی ہوگی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.